मुबारक कहते हैं, जो था, जो है, जो आने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमने कुछ बातें सुनी मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में से, और वी टॉक्ड अबाउट के आखिरत क्या है, ये बातें कब होंगी, दुनिया के आखिर होने का निशान क्या है। और उसमें से बहुत सारी बातों में से जो चंद बातें जीसस क्राइस्ट ने पॉइंट आउट की, उसमें था कि मैनी विल कम क्लेमिंग टू बी क्राइस्ट, मेरे नाम में आएंगे, बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयों की अफवाहें होंगी, वबाएँ होंगी, बीमारियाँ होंगी, और काल पड़ेंगे, भौंचाल आएंगे, और ये सब मुसीबतों का शुरू होगा। लेकिन ऑन द अदर साइड द सेम क्राइस्ट ऑल्सो सेज इन द गॉस्पेल ऑफ लूक कि जब ये तुम होते हुए देखो तो ऊपर देखना, ऊपर की तरफ देखना, आसमान की तरफ सर उठाना। ये मैं आपके लिए आयत पढ़ देता हूँ, लूका की इंजील 21वें बाब की 28वीं आयत। लूक चैप्टर 21 वर्स 28। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना। हालेलुया, क्या लिखे कि सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी, तुम्हारी निजात नजदीक होगी। डिलीवरेंस विल बी देयर एट हैंड। तो यहाँ पर खुदावंद ने कहा, और फिर यूहन्ना में खुदावंद ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, डू नॉट लूज हार्ट, तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। ये जो मुसीबतें हैं ये दुनिया के लिए हैं। जब हम लड़ाइयों की बात करते हैं, हमने आज ज़बूर भी गाया, उसके अंदर लिखा है कि तेरे एक साइड पे 10,000 गिर जाएंगे, दूसरी तरफ 1,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो वबा तेरे नजदीक नहीं आएगी। हालेलुया। दानियल और उसके दोस्तों को आग से जलती हुई भट्टी में फेंक दिया गया, और बाइबल बताती है कि जो लोग फेंक रहे थे वो आग की लिफ्टों में आ गए, एंड दे डाइड, वो आग उनको लगी, लेकिन दोस्त जो थे दानियल के वो महफूज रहे। दानियल को शेरों की गार में फेंक दिया गया, और वो शेर भी भूखे रखे हुए थे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब बादशाह ने अगले दिन दानियल को आवाज़ दी, होपिंग अगेंस्ट होप, उसको ये था कि एडे डाटे शेर जो कि भूखे रखे हुए थे, उनसे कौन बच सकता है। लेकिन उसने कहा दानियल, आगे से उसने कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ, एंड ही वाज सरप्राइज। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा कि जब तुमने मुझे फेंका तो खुदावंद का फरिश्ता आया और उसने इन शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। ही सॉ एन एंजल कमिंग डाउन फ्रॉम हेवन। और आपको पता है कि वो शेरों के आगे क्यों फेंका था? बिकॉज दे हैड विटनेस कि पानी आता है तो पानी दो हिस्से हो जाता है। हालेलुया। दे हैड विटनेस कि तूफान से पूरी दुनिया तबाह हुई, ये लोग बच गए। पीछे जो था फिरौन था, और आगे बैरे कुलजम था, रेड सी था, एंड दैट वाज पार्टेड। हालेलुया। ये पानी से नहीं मरते। उन्होंने कहा जी अच्छा, इनको आग में फेंका था थोड़ा सा पहले, आग तो भी बच गई। काल में फेंका, और बाइबल में लिखा है कि खुदावन जो है वो एलिया को काल में बचा लिया, उसने रोटी प्रोवाइड करता था। सो हाउ कम, इनको भूखा भी नहीं मार सकते, इनको पानी से भी नहीं मार सकते, इनको आग से भी नहीं मार सकते, इनको शेरों के आगे डाल दें, लेकिन बाइबल में लिखा है कि शेरों के भी मुंह बंद हो गए। हालेलुया, प्रेज गॉड। हर चीज में लिखा है ना कि शोला, आइज़ाया में वर्स है कि शोला तुझे नहीं जलाएगा, पानी तुझे नहीं डुबाएगा, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। चाहे मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। कल हमने एक सीन देखा कि मिसाइल्स गिर रहे थे बुर्ज खलीफा के ऊपर, बुर्ज अरब के ऊपर, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। पीपल वर रनिंग, लोग भाग रहे थे। यस, वी नीड टू, हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, हमें अपने आप को बचाना है। हमें उधर से, बाइबल में ये भी लिखा है कि मुसीबत को देख के जो है वो जो चालाक है, होशियार है, दानिशमंद है, वो छुप जाता है। लेकिन हमें ये देखना है कि खुदावंद हमारी हिफाजत है। हालेलुया। इन आखिरी दिनों में हमें खुदावंद की हुजूरी में ये देखना है कि गॉड इज द प्रोटेक्टर एंड द सस्टेनर इन ऑल दिस। हाँ, ये चीज़ें होने को हैं, एंड इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। हम जब कल बहन जरी के घर पे थे, वी वर रीडिंग अबाउट बुक ऑफ इज़ीकियल चैप्टर 38। उसमें बाय नेम कंट्रीज जो है मेंशन है, रशिया मेंशन है, और इससे इसके जो ये आखिरी ज़माने की वॉर होगी, दैट विल स्टार्ट विद पर्शिया, और उसके बाद वो नॉर्थन अफ्रीका में भी जाएगी, मिडल ईस्ट में होगा ये सब कुछ, एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद पर्शिया, एंड आई बिलीव दैट ऑल हैज स्टार्टेड। ये सब कुछ होना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि द थिंग इज के जो प्रोफेटिक टाइम लाइन है, दैट इज पेविंग द वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ एंटीक्राइस्ट, यानी कि मुखालिफ मसीह के आने की राह तैयार की जा रही है। और इसका नतीजा आप ये देखेंगे कि जैसे ही ये ईरान के ऊपर, ईरान की जो रजीम है, जो कि मौलवी वगैरह हैं, वो सारे गिरा दिए जाएंगे, उसके बाद जो नई सेटअप आएगा,
اور پھر جو عرب کنٹریز ہیں وہ سارے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. And there will be a peace treaty between Israelites and the surrounding nations. And that will pave the way of rebuilding the temple. تیسری ہیکل کو بنائے جانے کا جو ہے وہ وہاں پر کام شروع ہوگا. اور پھر کیا ہوگا کہ جب مخالف مسیح آئے گا وہاں پر ہیکل بنے گی اور قربانیاں چڑھانی شروع ہو جائیں گے. تو 3.5 سال بعد جو کہ امن کے ہوں گے, اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخری 3.5 سال کا عرصہ شروع ہو جائے گا جس میں وہ قربانیوں کو بند کر دے گا اور وہ ہیکل کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر دے گا. He'll claim to be God and that will be the point جب یہودی جو ہے وہ اس سے بیک آف ہوں گے, کیونکہ یہودی اس وقت ہر اس شخص کو اپنا مسیح مان لیں گے جو ہیکل بنا کے دے گا. کل میں جب ہم ان کے گھر بیٹھے ہوتے, جوئل اس بچے کا نام, جی جوئل نے مجھ سے کویسچن کیا کہ جیوز کیوں بنانا چاہتے ہیں ہیکل, وائی دے سو انٹرسٹڈ ان ڈوئنگ دیٹ. تو میں نے اس سے بات کی, میں نے کہا دیکھو وہ یسوع مسیح کو, جیزس کرائسٹ کو مسایہ نہیں مانتے. they were waiting for the Messiah. they were the first nation who was waiting for the Messiah. وہ اپنے مسیح کی آمد کو ویٹ کر رہے ہیں, فرسٹ کمنگ. ہم مسایہ کی سیکنڈ کمنگ کو ویٹ کر رہے ہیں بیکاز وی بلیو کہ وہ آ چکے ہیں. جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں وہ بھی مسیح کی آمد کو مانے, لیکن دے بلیو کہ there is gonna be another person جس کا نام امام مہدی ہوگا, وہ آئے گا اور اس کے بعد مسیح آئے گا, اور مسیح جو ہے وہ امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا, he'll accept اسلام. تو یہ بیسیکلی ان کا یہ ماننا ہے. اب یہاں پہ ڈسکریپنسی آتی ہے بیکاز آن ون ہینڈ ہمارے جو مسلم بہن بھائی وہ کہتے ہیں کہ سارے جو پروفٹ آئے تھے وہ مسلم سے, لیکن اگر تھے تو پھر مسیح کیسے, وہ کیوں, وائی وڈ ہی ایکسیپٹ اسلام آن دا ہینڈز آف مہدی. لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جو خوبیاں مہدی کے اندر ہیں وہی خوبیاں بائبل کے اینٹی کرائسٹ کے اندر ہیں. سو دا سیم تھنگ that they expect to be a messianic figure جو کہ آ کے پوری دنیا میں اسلام کو رائج کر دے گا, وہی شخص جو ہے بائبل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ one world religion, one currency and all that would be the antichrist, same traits. اور جس کو دجال وہ کہتے ہیں بیسیکلی that's actually the biblical Christ. So ہر چیز الٹی کر کے it's a mirror image اور الٹا امیج کر کے بتایا گیا ہے. So it's a very deep study. تو کیا ہے کہ جو ورلڈ کے مین ریلیجنز ہیں they are all waiting for a messianic figure, messiah figure, اور اس کا سارے کا دار و مدار جو ہے وہ ڈیکلیریشن آف جیوز کے ساتھ ہے. اس کو کہا جاتا ہے جیوش ایکسپیکٹیشن. اور جیوش ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ تیرے آنے کا کب ہوگا یہ سب کچھ, یہ ہیکل کی عمارتیں دکھا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ سب کب ہوگا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ایکٹس میں بفور کرائسٹ went into the heavens, وہاں پر ایکٹس چیپٹر 1 ورس 6 میں لکھا ہوا ہے کہ شاگردوں نے جمع ہو کر سے پوچھا کہ خداوند کیا تو اسرائیل کو پھر بادشاہی عطا کرنے لگا ہے, دس از دا ٹائم. تو کیا ہے کہ they believe کہ there is gonna be one person جو آئے گا اور ہیکل آ کے تعمیر کرے گا. Why temple? Because ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جو لیویٹیکل پریسٹہڈ ہے, لاویوں کی جو کہانت ہے وہ بند ہو چکی رومی حکومت کے دور میں. سن 70 AD میں, آج سے 2000 سال پہلے جو رومن ایمپائر تھے انہوں نے جیروسلم کو تباہ کر دیا تھا, ہیکل کو ڈسٹرائے کر دیا تھا, جو ان کی جو ٹیمپل سروس تھی اس کو ختم کر دیا تھا. So since then there's never been a temple, since then there's never been an active sacrificial system ان کا. تو اس چیز کو ری انسٹیٹ کرنے کے لیے, بیکاز اکارڈنگ ٹو دیم اگر یہ ہوگا تو مسیح آئے گا. So they are trying to pave the way. Reason being, اس کے لیے ملاکی کی کتاب میں ایک پروفیسی ہے جو میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. ملاکی کی کتاب میں اور اس کے 3rd چیپٹر کی ورس 1 میں ہے لکھا ہے کہ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں. یہ نئے عہد نامے سے بالکل ایک بک پہلے ہے, لاسٹ بک آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ. میں اپنے رسول کو بھیجوں گا. اب یہ جو ہے یہ جیوش لوگ جو ہیں یہ obviously they believe کہ this is for Messiah. وہ میرے آگے آگے راہ درست کرے گا, اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا. ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا, رب الافواج فرماتا ہے. تو کیا ہے کہ the apostle of the covenant, وہ جو رسول ہے وہ آنے کو ہے, اور وہ ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا. سو کیا ہے کہ یہ پروفیسی جیزس کرائسٹ کے اوپر پوری ہوئی تھی جب یسوع مسیح نے ٹرائمفل انٹری لی تھی, جس کو ہم ابھی سیلیبریٹ کریں گے, جس کو ہم کہتے ہیں پام سنڈے. پام سنڈے پہ یسوع مسیح آئے تھے اور ہیکل میں آ کر کھڑے ہو گئے. ہاللیلویا.
اور انہوں نے کہا تھا تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. He cleansed the temple. اور according to this biblical prophecy یہ کرائسٹ پہ پوری ہوئی ہے, کیونکہ کرائسٹ جو ہیں وہ ٹیمپل میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور وہاں پر ہیکل میں کھڑے ہو کے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اس ٹیمپل کو تم گرا دو تو 3 دن میں اس کو اٹھا کھڑا کروں گا. اور یہ ہے کہ اب اس چیز کو, اس پروفیسی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہودی ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. وہ سیکریفیشل سسٹم لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو شخص آئے گا اور وہ جو شخص ادھر آ کر ڈکلیئر کرے گا وہ مسایہ ہوگا, لیکن وہ فالس کرائسٹ ہوگا. ہمارے لیے وہ مسایہ نہیں ہوگا, وہ یہودیوں کے لیے ہوگا. تو اس کے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو لکھا ہے کہ لڑائیاں ہوں گی اور لڑائیوں کی افواہیں ہوں گی, قوموں پر قومیں چڑھائی کر دیں گی, سلطنتوں پر سلطنتیں چڑھائی کر دیں گی. اور جو آخری زمانے کی جنگ ہے جس کو وار آف گاگ اینڈ میگاگ کہتے ہیں وہ بیسیکلی سٹارٹ ہو چکی ہے. ابھی جب ایران کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, دیٹ از واٹ از ہیپننگ دیئر, اینڈ اٹس گونا لیڈ اس انٹو سم تھنگ جو کہ ہم نے ریولیشن چیپٹر 12 میں پڑھا. لکھا ہے کہ وہ عورت جو آفتاب کو اڑے ہوئے تھی, چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا, وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. اب یہ جو عورت ہے دس از ناٹ مدر میری, جیسے ہمارے کیتھولک بہن بھائی وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ شاید مدر میری کی بات ہو رہی ہے. یہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. Israel is the woman that gave birth to Jesus Christ. Israel is the nation that was blessed with the genealogy of King David, جس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح نے آنا تھا. 12 ستارے جو ہیں, 12 تاج جو ہیں وہ 12 ٹرائبس کو ظاہر کرتے ہیں. اور یہ جو حاملہ ہونا ہے بیسیکلی یہ اینڈ ٹائمز کی مصیبت کو ظاہر کرتے ہیں. اس کے لیے there is a terminology called the pangs of جیکب, یعقوب کی مصیبت. میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آیت نمبر ہے یرمیہ کی کتاب میں ہم جائیں گے اور اس کے 30th چیپٹر میں دیکھیں گے. یہاں پر لکھا ہے نا کہ شی از ان دا برتھ پینگز, جیسے بچہ جننے کی تکلیف ہے. اور یہ جو ٹرمینالوجی ہے اس کو آپ یاد رکھیں کہ جب جب بائبل میں یہ چیز قوم کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ شی از ان دا برتھ پینگز, درد ذہ میں ہے, تو وہ بیسیکلی اینڈ ٹائمز کی جو مصیبت ہے اس کے لیے بات ہو رہی ہے. جیرمیہ چیپٹر 30 اور اس کی ورس 6 میں, اب پوچھو اور دیکھو کیا کبھی کسی مرد کو درد ذہ لگا؟ کیا سبب ہے کہ ہر ایک مرد کو زچہ کی مانند اپنی ہاتھ کمر پر رکھے دیکھتا ہوں اور سب کے چہرے زرد ہو گئے. افسوس وہ دن بڑا ہے, اس کی مثال نہیں, وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے, یعقوب کی مصیبت کا, ڈیز آف جیکب's ٹربل, یہ آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہ اس سے رہائی پائے گا. اس روز یوں ہوگا کہ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں اس کا جوا تیری گردن سے توڑ ڈالوں گا. اسی طرح تھیسلونینز میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ جیسے بچہ جننے کی تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی خداوند یسوع مسیح کا آنا جو ہے وہ ہو جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا تھیسلونیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت, 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 onwards. اے بھائیو, اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے, اس واسطے کہ آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے. جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے, اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں, اور وہ ہرگز نہ بچیں گے. لیکن تم اے بھائیو, کلیسیا, ایماندار, ہم لوگ تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے. ہم جو خدا کے کلام کو مانتے ہیں ہم تاریکی میں نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم کلام کو ہاتھ میں پکڑیں, اور اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. سو جس کلیسیا میں اینڈ ٹائمز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ تاریکی میں نہیں ہے. جس کلیسیا میں آخری زمانے کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ اس کنواریوں کے گروہ کی مانند ہے جن کے تیل جو ہے وہ کپیاں بھری ہوئی تھیں. اب یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہماری کلیسیا میں بتائی جاتی ہیں, اور اس میں ایسکٹالوجی جو ہے یہ 12واں پوائنٹ ہے, اینڈ ٹائمز, آخری زمانے کی تعلیم. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں کلیسیا کو مینڈیٹ کیا گیا ہے ٹو بی ریڈی, تیاری کی روح, تیاری کرنی ہے. وہ جو 10 کنواریاں تھیں ان میں سے 5 تیار تھیں, 5 نہیں تھیں. ہے ساری کنواریاں تھیں, سب کے پاس ہی تیل تھا, سب کے پاس ہی چراغ تھے, سب کو کلام آتا تھا, سب نے ہی کچھ نہ کچھ سن رکھا تھا. لیکن ان میں سے 5 وہ تھیں کہ بائبل میں لکھا کہ جب دلہے نے دیر لگا دی, they were ready, وہ تیار تھیں.
باقی 5 جو تھیں وہ دنیا کے کاموں میں بزی تھیں، وہ جو ہے وہ ڈسٹریکٹڈ تھیں. They didn't have enough time to prepare themselves. اور لیکن لکھا ہے کہ دلہا آ گیا اور برا نے جو ہے وہ آگے جب لکھے کہ دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ بچہ جن لیا، یسوع مسیح پیدا ہو گئے، تو پھر لکھا ہے کہ اس عورت کو، یہ چیپٹر 12 کی ورس 6 میں، بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ اسے 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے. For 3.5 years the people of God، خدا کے لوگ جو ہیں وہ بیابان میں وقت گزاریں گے. اور ریپچر ابھی نہیں ہوا، ریپچر ہوگا جب 7واں نرسنگا جو ہے وہ بجایا جائے گا. تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ بیابان میں 3.5 سال تک وہاں پر رہیں گے. اور 13 ورس میں لکھے کہ جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں 1 زمانہ 2 زمانوں اور آدھے زمانے تھے، یعنی کہ 1 سال 2 سال اور پھر 3.5 سال اس کی پرورش کی جائے. سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنا منہ سے ندی کی طرف پانی بہایا تاکہ اس کو ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے منہ سے بہائی تھی. اور اس اژدہا کو، یعنی کہ اس ڈیول کو، اس جو سرپنٹ ہے، وہ جو بیسٹ ہے، اس کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کے لیے گیا. اب کیا ہے کہ یہاں پر وہ اژدہا جو ہے وہ بیسٹ ہے، جو وہ کھڑا ہے سانپ، وہ ہر طریقے سے ڈسٹرائے کرنا چاہ رہا ہے اس عورت کو، کلیسیا کو. لیکن whatever he does، بائبل کہتی ہے کہ وہ فیل ہو رہا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو تمہیں چھوئے گا وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. اس نے منہ کھولا کہ ندی آئے اور اس عورت کو ڈبو دے، لیکن ہمیں کلام میں لکھا ہے کہ پانی تمہیں نہیں ڈبوئے گا، شعلہ تمہیں نہیں جلائے گا. زمین پھٹی اور وہ سارا جو پانی تھا اس میں چلا گیا، وہ عورت محفوظ کی گئی. عقاب کا جو ریفرنس ہے یہ بیسیکلی ایکسوڈس میں ہے. ایکسوڈس چیپٹر 19 میں ہم دیکھیں گے. ایکسوڈس چیپٹر 19 اور اس کی ورس نمبر ہے 3. یہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل کر آئے ہیں، ریڈ سی کو کراس کر کے آ گئے ہیں، اینڈ 3 months لیٹر وہ سائنائی کے جو ولڈرنیس ہے اس میں چلے گئے ہیں. بلکہ پہلی ورس سے پڑھوں گا. بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہو چکے تھے، اسی دن وہ سینا کے بیابان میں آئے. اور جب وہ ریفدیم سے روانہ ہو کر سینا کے بیابان میں آئے تو بیابان میں ہی ڈیرے لگا لیے. سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے تھے. اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا. خدا نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہے کہ بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا. تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا. کیسے لے کر آیا ہے؟ عقاب کے پروں پر. بک آف ریولیشن میں کیا لکھا ہے کہ خداوند نے اس عورت کو عقاب کے پر دیے تاکہ وہ اڑ کر بیابان میں چلے جائیں. ہاللیلویا. God will treat us the same way he treated Israelites in the time of Moses. ہاللیلویا. جیسے موسیٰ کے دور میں ہوا، خداوند ہمیں بھی وہی پروٹیکشن دے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ باتیں ہو رہی ہیں the same day 10 commandments آئے تھے، خدا کا کلام آسمان پر سے نازل ہوتا. وہ کون سا دن تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل ملک مصر میں سے نکلے تھے، ملک مصر سے جب نکلے تھے تو وہ کون سا دن تھا؟ عید فصح کا دن تھا. اور وہ ملک مصر میں سے نکلے تھے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے پاس اوور منانا، اور اگلے ہی دن وہ نکل گئے تھے. یسوع مسیح نے جب صلیب پر اپنی جان دی تو وہ کون سا دن تھا؟ عید فصح کا دن تھا. اور یہ 3 مہینے بعد جب وہاں پر پہنچے ہیں اور جس دن خدا نے اپنا کلام نازل کیا، وہ کون سا دن تھا؟ آسمان پر سے شریعت نازل ہوئی، وہ عید پینتیکوسٹ کا دن تھا. After 49-50 days it was the day of Pentecost when Israelites received the 10 commandments. اور یسوع مسیح کے مرنے کے جی اٹھنے کے 50 دن کے بعد کون سے دن جو ہے وہ نازل ہوا کلام مقدس؟ خدا کا روح پینتیکوسٹ والے دن. سو ہم دیکھتے ہیں کہ this is the similarity کہ بنی اسرائیل کو فصح والے دن ملک مصر سے نکالا اور پینتیکوسٹ والے دن ان کو 10 احکام دیے، شریعت دی. اسی طرح یسوع مسیح نے فصح والے دن اپنی جان قربان دی کی اور پینتیکوسٹ والے دن
اسرائیل نہیں بلکہ اس دفعہ کلیسیا پر، جو کہ روحانی طور پر اسرائیل ہے، اس پر خدا کا روح نازل ہوا. اور آخری زمانہ میں جس طرح بنی اسرائیل کو عقاب کے پروں پر بٹھا کر خدا وہاں سے نکال کر لے کر گیا اور بیابان میں ان کی حفاظت کی، اسی طرح آخری زمانہ میں بھی خداوند کرے گا ہمارے لیے. سو میزائل ڈگتے رہن، 10 سے ڈگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے، ڈگ پوائنٹ سکس میں سارا کچھ ہوتا رہے گا، لیکن کیا ہے کہ خدا کے لوگ. اور یہاں پر ایک ورس ہے ان دا بائبل، اٹ سیز کہ خدا کے لوگوں کے ماتھوں کو مہر کی گئی. they were stamped, they were sealed with the name of the most high. خداوند پاک خدا کے نام سے. so if you have that seal تو پھر that is not going to harm you. hallelujah. لیکن how do we get the seal؟ ہم کیسے سیل لیں؟ توبہ کرو اور بپتسمہ لو. تم میں سے جتنوں نے مسیح کا بپتسمہ لیا اس کے نام کا، اس میں شامل ہو گئے اور اس کو پہن لیا. so once we are sealed, we are bought by the blood of Jesus Christ. that means now we are protected. کیونکہ دیکھو وہ اپنے کو پروٹیکٹ کرے گا نا، پروٹیکٹ تو کرے گا، ویسے تو ساری دنیا ہی ہے، لیکن he is gonna protect his own. hallelujah. چونکہ sealed ہیں people who are under the covenant. اور بلکہ آج میں سن رہا تھا، haven't got the details، کہ یہاں پر بپتسمے ہو رہے ہیں جلد میرے خیال. So if you want to get baptized, if you have never been baptized, and if you were only baptized as a child, that was your parents' commitment to bring you in the church and to get you کیا اس کو کہتے ہیں، مخصوص کیا گیا آپ کو covenant میں شامل کیا، آپ کو anoint کروایا گیا. But now is the time that we give our lives to Jesus. آپ اگر آن لائن سن رہے ہیں، کسی بھی چرچ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، if you haven't been baptized, go and get baptized, because that is the time now. If we waste that time now, we might not get a chance. کیونکہ وقت نزدیک ہے، دنیا جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف بھاگتی چلی جا رہی ہے، نبوتیں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور بپتسمہ کے وسیلہ سے توبہ کر کے پاک روح کو ریسیو کرنا ہے اینڈ بی ریڈی فار ہز سیکنڈ کمنگ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو. آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکا